پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدم ہے بلا لاج چلنے سے عاری، قدم ہے بلا لاج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلا لاج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، پرے جو مصیبت صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلا لاج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، اگر وہاں نہ ہوں تو کوثر پر ملوں گا، اگر وہاں نہ ہوں تو کوثر پر ملوں گا، میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا، میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا، بجھا دوں گا تشنا لبی تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلا لاج چلنے سے عاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. He requested. I don't know whether to do
الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقا مضيا أما بعد. My dearest brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our discussion surrounds the happenings or occurrences of Ramadan in the past. And today we move our discussion on to the Battle of Ain Jalut. The context of this battle started in the year 1258. And effectively what had happened was that Baghdad, which was the city of the Muslims, the city of the Caliph, was besieged. At that time, the Mongols, who were incredibly fierce and were talented in archery, on horseback, one-to-one combat, sword fighting, you name it, were taking apart the world, to the extent that they had gotten into Europe and were taking over places like Poland and Hungary. And as far as Asia was concerned, it was pretty much theirs. And they were making their way towards the Middle East and towards Africa. Why? Because they wanted to take the remaining Muslim lands. For 35 years before this, they had taken all of the Muslim lands. Our situation starts with a particular caliph whose name was Al-Musta'sim Billah. This particular individual was a authority and leader in Baghdad for approximately 15 years. However, if you listen to what the historians say about him, if you listen to what Imam Suyuti and Ibn Kathir rahimahullah say about him, he was a man who was perhaps, though a pious man, and though he would give sadaqah, and though he was a good man, he perhaps wasn't the right man for leadership. Why? Because he was perhaps a bit negligent, a bit heedless. He wouldn't really listen to what the actual situation was, and he heavily relied on a person within his court, his vizier, whose name was Ibn al-Alqami. Now this particular man was incredibly treacherous, and he was a man who would betray the caliph on numerous occasions. But the caliph always held him in high regard, so he would listen to him. There was rumor that there was an advance, a Mongol advance, that they've done as much as they wanted wherever they were, and now they were coming directly for Baghdad. Because if Baghdad falls, then the caliphate falls. That's the end of leadership among the Muslim lands. Rumor is circulating that they're on their way now to Baghdad. And warning is made to this man, Al-Musta'sim Billah, but he doesn't listen. He doesn't listen. Why? Because Ibn al-Alqami is saying, don't worry, this is the leader, you are the leader of the Muslim lands, this is the greatest city among the Muslims. If you were to ask people to come, you could amass an army of 50,000, and then a further 10,000. Muslims will come. As soon as they hear that the caliphate is falling, Muslims will flock towards you. As a result, he didn't make any preparations. He didn't do anything. He didn't fortify the walls. He didn't sort out the army. He didn't sort out their weaponry. And lo and behold, Hulagu Khan, who is the grandson of Genghis Khan, he wasn't the leader of the Mongols. The leader of the Mongols at this particular time was a man called Monkey. Keep that name in your mind. Monkey is the leader of the Mongols, but he has his brothers and his nephews who are running things for him. And he gives a sizable force of around 60,000 to Hulagu Khan, and he says, your job is to finish off Islam. Finish them off. Because if anybody is going to stand up towards us, it's going to be them. So he sends him towards Baghdad. And when they come to Baghdad, the massacre of Baghdad, if you were to Google it, you know, the massacre of Baghdad, it is absolutely inhumane, the things that were happening. As soon as they came into that particular city, they were killing people left, right, and center, to the extent that there were pyramids and piles of bodies which were being laid up on the street. Baghdad at that particular time was the center. Imagine, you know, when we talk about cities of the world, we talk about New York, okay? We talk about London, proper London.
Okay, and we talk about these are the places where, there are universities, and this is the place where there's trade and economics. This was Baghdad at that particular time. It's hard to imagine, but at that particular time, Baghdad was the center of the world. They had libraries, they had places to visit, they had sites, they had buildings and monuments which took generations to build. These Mongols come in and desecrate everything. The books that we hold to our chest, books of knowledge, they used to be wrapped up in leather. They would rip the leather off this book and they would use it to make new shoes for themselves. And like this, they would show absolute disregard and disrespect to the Muslim culture and the heritage. They broke the buildings, dismantled everything. The philosophers, the people of ilm, they killed them until the rivers which were close to Baghdad were flowing red with that blood of the scholars, etc. And then when they put the books in it, then it began to flow black with the ink of the books as well. And there's Musta'sim Billah. He's the leader of the community. They kept him alive to show him everything. They killed the men. They killed even the children. And as far as the women, they put them into slave trading. They got Musta'sim Billah. Once all of this had been done, the Mongols felt it was disrespectful to their lord to kill royal blood and to spill their blood. So what they would do is they would wrap them up into a carpet and then they would have them trampled upon by horses. And like this way, Musta'sim Billah and his children are all killed, apart from one who is sent to Mongolia. There he marries, he has children, but after that there's no record of him doing anything for Islam. Now the message comes from senior headquarters that you have finished your job now in Baghdad, you need to move down. Remember, you have Baghdad, now you're going down towards Aleppo. Within 1 year, they destroyed Aleppo as well. Then they go down to Damascus. They destroy Damascus as well. Now the next place that they need to go is to, and they're going further south, is towards Cairo, where there is a different caliphate. This is the caliphate of the Mamluks. The Mamluks, they were a group of people who were born from or had origins in slavery. Okay, there wasn't any monarchy system among them. There wasn't any nobles from among them, but they were individuals who were born from into slavery. So among them, they had one particular individual whose name was Saifuddin Qutuz. This particular man was an incredible warrior, and he was a leader. He wasn't anything like Musta'sim Billah. He was incredibly knowledgeable. In the year 1260, Hulagu Khan sends a message to Saifuddin Qutuz, a really disrespectful message, saying we are on our march down towards Cairo. Just between us and them, there's Palestine, okay, and Jerusalem, etc. But we're going to be coming down towards Cairo, and thereafter there's Mecca and Medina. We will absolutely shatter your minarets like we've done in all of these Muslim lands for a number of years. We will take your women and put them into slavery. We will kill you and your children. Bend the knee and accept our rule, and none of this has to happen. And he sends 4 of these Mongol emissaries to him and says, pass on this message. He listens to what they say and finds incredibly disrespectful. He goes into a side room with some of his senior people within his court, and he says, what do you think we should do? They say, leave this. This is the Mongols, we should accept their rule. But Saifuddin Qutuz, Allah subhanahu wa ta'ala appoints people to protect his deen. Never ever think to yourself that this deen will come to an end. Allah always, even in the darkest moments, Allah raises someone up from among the ummah. When a person expects a lesson, this ummah becomes a shining light for the rest of them. And he attracts, or that person attracts through their shining light, others who will shine with them and will make this light grow and grow and grow until the light of Islam is there once again. So Saifuddin Qutuz has them killed, and he has their bodies displayed. When Hulagu Khan, nobody has shown this jurat, nobody has shown this courage before to Hulagu Khan. And therefore Hulagu Khan says, right, 60,000, we're going to march all the way to Cairo, and we're going to shatter everything, we're going to break everything, and we're going to teach him a lesson. He's killed 4, this is, to do this, nobody had done this with Mongol emissaries before. Saifuddin Qutuz does this. Now Saifuddin Qutuz looks at his army, and he looks at the country that is being ruled. And he realizes that in his nation of Egypt, he has 24 districts. He says, I want 1,000 from each of these districts. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. And he masses an army of 24,000. Still they are outnumbered. Hulagu Khan has 60. And Hulagu Khan, as he's coming down, it is ajib how Allah subhanahu wa ta'ala's plans work.
Monkey, who I mentioned to you before, has died, leaving the position of the senior Khan, the Khan of all Khans, empty. And Hulagu Khan now needs to go back to the Khanate in order to assume that throne. Why? Because one of the relatives of Hulagu Khan, who is also the grandson of Genghis Khan, accepts Islam. And he has a sizable Mongol force with him as well. And this is why there started becoming inner fighting between the Mongols, because some of the Mongols became Muslim, some of them didn't. So he leaves around 12,000 behind and he goes back. He takes the rest, 48,000, and he goes back. This is how Allah subhanahu wa ta'ala works. He makes things happen at particular times and he goes back. Now this 60,000 force all of a sudden, it can't happen. And he goes back and he leaves just 12,000. And he says 12,000 is enough to fit a place like Palestine. You can't get more than that. And on this side, Sayfuddin Qutuz realizes the same and he says 24,000 is too much. So he takes around 15,000. And he has a senior general by the name of Baybars, Ruknuddin Baybars. This particular individual is a really interesting man. Why? Because when he was a young man, it's ajib how Allah subhanahu wa ta'ala, his arc is amazing. When he was a young man, he was captured by Mongols, taken away from his mother and his father, put into slavery by Mongols. Then he was brought back within Egypt, and he was brought by one of the emirs and one of the leaders, and he grew up in a wealthy household where he was taught to fight and he learned knowledge, etc. And in this particular way, he became a formidable warrior. Now everything that he had learned while he was in Mongolia, he's about to implement back onto them. And they make their way now towards Palestine. Also, so though you have 24,000, Qutuz was a clever man. He said, if I take all of my army, we are still at war with the Christian crusaders, they can come into Egypt. So I'm going to leave some of my army, and he leaves 10,000 of them behind, etc. And they go with their 12 or 15,000 towards this Palestine region. The fear of the Mongols was such that the crusaders who were populated in Palestine said to the Muslims, we won't attack you on your way. If you can fight them off and you can kill them, that would be good for everyone, because the Mongols were killing everyone indiscriminately. So they make their way towards Palestine. The crusaders who are there, who are usually fighting the Muslims, are saying, you can water your horses, you can buy your goods, you can rest, you can go. Just get rid of this scourge which is upon us. The enemy of my enemy is my friend. In this particular moment, the Mongols, can you imagine the fear that these people had of the Mongols? That you get rid of this wabal and everything will be fine. And they get to a place which is known as Ain Jalut, northern side of Palestine. Ain Jalut, the springs of Goliath. Allegedly, rumor has it that this is the place where Dawood alayhi salam killed Goliath. A small person taking on a big person. Here is a similar. Hulagu Khan left behind a man by the name of Kitbuka. And he said that your job is to lead this army. Kitbuka was originally from a Christian background, Turkic Kipchak, but he was an individual who was brought into the Mongolian army and he rose in his ranks. And now the battle is about to start. And Baybars says to Qutuz that this is what we need to do, this is the plan that we need to effect. And what they did was what was known as a feigned retreat. There was a forest area a little further back from where the actual battle would take place. And Qutuz would remain there, hiding in the trees. And Baybars took a small army, and he would begin to hit at Kitbuka and his army, and then he would go back a little bit. Kitbuka doesn't know that there's a bigger army waiting behind. And then he would go forward again, Baybars. He would start attacking the army, the Mongolian army, and then he would retreat a little bit again. And his purpose was, with a small number of people, to cause as much nuisance as possible until they lost their temper and went chasing them. So he would go for several hours, but he needed to make sure that they bought they took a bite out of the bait, that they actually thought that, this was just the army that the Mamluks were sending, a small army. So he would hit them a little bit and he fought against them for several hours until they thought, okay, there are no reinforcements, it is just this that we are able to deal with. And Baybars then struck his final blow and then he ran all the way back. Where is he running back? Where the rest of the army, Qutuz, the caliph of the Mamluks, are all together hiding within these trees. And as soon as this army come in, Kitbuka is surrounded and the army comes around them and strangles them. And in this way, it wasn't easy.
Muslims suffered a lot of losses on that day. In fact, some narrations highlight that Saifuddin Qutuz, when he was seeing that some of his army were still being beaten by the Mongols, he took off his helmet he was wearing and he threw it on the floor and he said, Ya Ahl al-Islam, that, oh people of Islam, if you are not going to defend your faith, who is there who is going to defend your faith? And like this, he fought ferociously and he fought with great strength and with great fervor until the Mongol army was completely defeated at that particular time. This was the first time in history that the Mongols suffered a loss. It was at the hands of Muslims in the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed this upon the Muslim community. After that, when Hulagu Khan found out and he sorted out whatever business there was up there, when he found out about this loss, he wanted revenge. And every time they would come back, they would lose and they would lose and they would lose. This was from 1260 onwards. And they would continually lose until approximately in the year 1299 to the years 1301, Allah subhanahu wa ta'ala grants this earth's leadership and authority to a certain Usman Bey, who becomes the leader of the Turks and who becomes the leader of the Ottoman Empire, which goes on for 650 years. After this time, the scourge of the Mongols comes to a complete end. A lot of them accept Islam, some of them don't accept Islam, some of them are killed like this immediately. But that problem that was upon the earth goes. 650, 700 years, then the Ottoman Empire comes to an end. One thing that you learn from all of this, my friends, is that nothing lasts. Nothing lasts. No dynasty lasts. Today, we think to ourselves that Muslims are completely down and trodden on the floor. It may happen, it may not happen in our lifetime, that once again Muslims become superpowers and once again Muslims become, the leaders of the world. We don't know whether it will happen in our lifetime, but it will happen. Because these are days which are passed between people. Nothing ever stays the same. It is just the draw that we have received, that we are born within this time. But we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that once again Allah subhanahu wa ta'ala restores authority and harmony and strength to the Muslim ummah, and once again brings stability and peace upon this earth. I'm going to conclude over here because inshallah our dearest and most beloved Hazrat Maulana Abdul Rahim Sahib will be giving a talk as well in Urdu. I'm sure he will be making his way shortly. I believe Qari Naeem's here in the meantime to serenade us with his beautiful voice, mashallah. सोनी सोनी दगर उजरा उजरा चमन बिन तेरे ये न महकेगा मोश के गुतन टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन मेरी माँ तू है जन्नत में मस्तो मगन कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ सोनी सोनी डगर उजरा उजरा चमन बिन तेरे ये न महकेगा मोश के गुतन टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन मेरी माँ तू है जन्नत में मस्तो मगन कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ
صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں میری ماں او میری ماں میری ماں او میری ماں میری ماں او میری ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مولانا نعیم نے تو مجھ کو میری ماں یاد دلا دی۔ اللہ اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ ہم لوگ ماں کی قدر نہیں کرتے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ جب ماں چلی جاتی ہے پھر یاد آتی ہے۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہوں گا ماں کی قدر کرو، خدمت کرو۔ ماں جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے بچوں کے لیے۔ میری ماں ہاسپٹل میں تھی، شی از ڈائنگ، آخری گھر میں ہے، لیکن ان کو تو پتہ نہیں نا کہ آخری گھر میں ہے۔ میں پاس بیٹھا ہوں تو میری داڑھی پکڑتی ہیں، اب مجھ کو پوچھتی ہیں کہ بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ، اپنی تکلیف نہیں سوچ رہی، ہمارا سوچ رہی ہے۔ ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنا نہیں ہمارا سوچتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ماں کی قدر کرو۔ جب ماں چلی جائے گی پھر پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت چلی گئی۔ جب ماں ہوتی ہے تو ہم کو فون پہ ذرا لمبی بات ہو جائے تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ یار کب فون رکھیں اب، لیکن بننا پڑتا ہے۔ اگر ماں نہیں ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ یار ماں کا فون نہیں آ رہا۔ تو اس لیے یہ جوان لڑکوں کینیڈا میں میں خاص تم کو کہہ رہا ہوں کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے دوستوں بزرگوں، آج عید کی رات ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ بہت سی جگہوں پر تو اناؤنس ہو گیا ہے، تو اس لیے میں ذرا عید کے کچھ آداب، عید کی رات کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ نمبر ایک تو آج ہم نے ابھی تعلیم میں پڑھا کہ the night of عید کیا کہلاتی ہے؟ لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ تو اس رات کو بھی کچھ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ should spend some time in ibadat, even if it's a little bit, but don't waste time. رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے، الوداع رمضان، رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، bidding farewell to رمضان، خدا حافظ رمضان۔ کیا پتہ دوسرا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ میری والدہ کو 2 سال ہوئے، پتہ نہیں کیوں اس رمضان میں میرا دل بول رہا تھا کہ ان کا آخری رمضان ہے، حالانکہ وہ صحت مند تھی، لیکن مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ ماں اب نہیں رہیں گی۔ تو حقیقت میں ایسے ہی ہوا۔ رمضان کے بعد جو ہے ان کو کہتے ہیں کووڈ ہوا، طبیعت بگڑ گئی، ہاسپٹل لے گئے، 2 ہفتے یا 15-17 دن بعد چلی گئی بیچاری اللہ کے یہاں۔ ویسے ابن رجب نے لکھا ہے کہ اسلاف جو ہیں عمل صالح کے بعد اللہ کے یہاں جانا پسند کرتے تھے، جیسے رمضان کے بعد یا حج کے بعد
کوئی نیک اعمال کرنے کے بعد مریں تو یہ ان کو پسند تھا، کیونکہ اس میں امید رہتی تھی کہ بھائی اللہ کے یہاں سے بخشش ہو جائے گی، بخشش کی امید بن جاتی تھی۔ شیخ یونس صاحب بھی 16 شوال کو انتقال کر گئے تھے، اور اس سال شیخ یونس صاحب نے بھی بہت مجاہدہ تھا۔ انہوں نے جو ٹنکار بھی سنا رہے تھے کہ اس سال تو شیخ کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، عشاء بعد تراویح بعد جو مجلس لگا کرتی تھی وہ مجلس بھی بند ہو گئی تھی، شیخ بس فوراً تراویح بعد مشغول ہو جاتے تھے اپنے اوراد میں، تلاوت میں۔ تو یہ بعض مرتبہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے، خود اس شخص کو بھی ہو جاتا ہے جیسے شیخ یونس صاحب کو، نہیں تو دوسروں کو۔ ہماری والدہ بھی آخری رمضان بہت بزی تھی، بس ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور میرا بیان وغیرہ ہو ریسیور کے اوپر تو بہن کو فون کر کے میں کہہ دیتی تھی کہ حافظی بھائی نو بیان سے جلدی آن کرو ہم رہو، اور اگر کوئی اور اس وقت فون کر دے تو جلدی جلدی بند کر دے کہ ابھی بات کرنے کا موقع نہیں، بیان چل رہا ہے۔ تو بہت مشہور رہتی تھی الحمدللہ۔ تو کیا پتہ بھائی ہمارا بھی آخری رمضان ہو سکتا ہے، دوسرا رمضان ملے نہ ملے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ اس لیے ابھی چند گھنٹے ہیں تو ہم نے رمضان کو الوداع جو کرنا ہے تو یہ الوداع اچھی طرح کرنا ہے اور اچھے انداز میں فیئر ویل کرنا ہے، خدا حافظ کہنا ہے رمضان کو کہ رمضان ہم سے تیری قدر نہیں ہوئی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں ہوئی، وقت ہے کہ ہم نے غلط کام بھی کر لیے، غلط الفاظ زبان سے نکال لیے ہوں گے، نگاہ خطا کر گئی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کی ہوں گی، پتہ بھی نہیں ہے ہم کو، اللہ ہم کو معاف کرے۔ رمضان کی بے ادبی اور ڈس رسپیکٹ پر اللہ کی جو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو رمضان کو ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ الوداع کہنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آج کی رات جو عید کی رات ہو تو عید کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اس میں بھی تھوڑی عبادت کرنی ہے۔ مشائخ جو ہیں اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات کو گھر نہیں جاتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے، اور پھر عید کی نماز پڑھ کر پھر گھر جاتے تھے۔ زندگی بھر کا معمول تھا حضرت شیخ کا۔ اور ایک حدیث میں ہے بھی، من قام لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ان دو راتوں میں، عید کی راتوں میں عبادت کے لیے کھڑا رہے تو جس دن لوگوں کے دل مر جاتے ہیں تو اس وقت اس کا دل نہیں مرے گا۔ یہ دل کا مر جانا کیا ہے؟ دل میں احساس ختم ہو جائے، نیکی اور برائی کی تمیز نہ رہے، ڈفرینشیٹ نہ کرے کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، سب برابر، پھر گناہ بھی کر رہا ہے اور لاؤبالی پن والی زندگی بھی گزار رہا ہے، دل مر گیا ہے اس کا، اور حق کو حق نہیں دیکھتا، باطل کو باطل نہیں دیکھتا، دل ایک دم پتھر کی طرح ہو گیا ہے، نہ اس کو کبھی رونا آتا ہے، نہ آنسو نکلتے ہیں، نہ کسی غریب کو دیکھ کر اس کو کوئی فیلنگ ہوتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف میں ہاسپٹل جاتا ہے تو بھی اس کو کچھ نہیں، ہاسپٹل میں بھی ہاں ہاں ہو ہوئی ہی، جنازے میں بھی جاتا ہے تو ہاں ہاں ہو ہوئی، مذاق ہنسی، اس کا مطلب دل مر گیا ہے۔ کیونکہ یہ مواقع ایسے ہیں کہ اس میں دل نرم ہونا چاہیے، رونا آنا چاہیے، لیکن دل پر مردنی چھا جاتی ہے، ڈیتھ آ جاتی ہے، ڈیتھ آف دا ہارٹ، وہ پتھر جیسا، ہارڈ راک جیسا دل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب فتنے آئیں گے اور لوگوں کے دل جو ہے اس طرح مر جائیں گے تو اس وقت اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا، اگر عید کی راتوں میں اس نے عبادت کی۔ کیونکہ جب یہ راتیں غفلت والی ہیں، جب اس میں عبادت کر رہا ہے تو
تو انشاءاللہ دوسری راتوں میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کرے گا، اور انشاءاللہ فرائض کی بھی پابندی کرے گا، اہتمام کرے گا، تو پھر اس کا دل بھرے گا کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ 2 راتیں تھوڑی عبادت کرنی چاہیے۔ بے شک خوشی بھی منانی ہے، عید کی تیاری بھی کرنی ہے، نہ نہیں کہتا کوئی، گھر جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ملو، یہ سب کرو، لیکن تھوڑا سا اٹھ کر تہجد تو پڑھ لو، کیونکہ جب عید کا چاند ہوتا ہے تو شیطان چھوٹتا ہے، اور جب شیطان چھوٹتا ہے تو اس کو تلافی مافات کرنی ہوتی ہے۔ رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں برباد کرانی ہیں اس نے، تو وہ کافروں پر محنت نہیں کرے گا، وہ میرے پر تمہارے پر محنت کرے گا، اس کا پورا اٹینشن ہماری طرف ہوگا۔ تو پہلی رات میں ہی اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو پریشان کر کے آپ کو عبادت نہ کرنے دے، آپ کو ادھر ادھر مشغول کر دے دوسری چیزوں کے اندر۔ آپ اگر اس سے ٹاکل کر لیں اور فائٹ کر کے پہلی رات اس کو ڈیفیٹ کر دیں تو دوسری رات پھر آئے گا، لیکن دوسری رات پھر اس کو شکست دے دیں، تیسری رات پھر آئے گا، لیکن پھر آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیں، تھوڑا اللہ اللہ کر لیں، پھر وہ فرسٹریٹڈ ہو جائے گا کہ بھئی اس پر محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، پھر اس کی طاقت، اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کی تہجد کے لیے اٹھنا، فجر کے لیے آنا، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پہلی رات ہی ہار گئے اور شیطان جیت گیا تو پھر دوسری رات، تیسری رات کھڑا ہونا اور لائن پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بھی شاید حضور نے فرمایا کہ شیطان سے ٹکر لینی ہے اور اس رات میں، عید کی رات میں بھی تھوڑی بہت عبادت کرنی ہے۔ اور دیکھو جی، گناہ کا کام تو بالکل نہیں کرنا ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے کوئی بھی، جیرات پر جانا اور وہاں دکانوں کے اندر گھومنا، اور رات کو دیر تک ماحول رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈھونگ ہوتے ہیں، تو یہ سب ڈھونگ نہیں کرنے کے، یہ اسلامی کام نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی احتیاط کرے، چلو تھوڑی دیر کے لیے گیا، کچھ کھانے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، کچھ شاپنگ لینے کے لیے، سمجھ میں بھی آ جائے، لیکن گھنٹوں کے گھنٹے بیٹھے رہنا، گپاٹا مارنا اور ادھر ادھر بری چیزیں دیکھنا، اور ایسی جگہوں پر جہاں ٹی وی بھی چل رہا ہو، انڈین مووی چل رہا ہو، میوزک چل رہی ہو، گانا چل رہا ہو، وہاں بیٹھنا، تو عید کی رات میں یہ گناہ، ابھی تو نکلتے ہی آپ نے گناہ شروع کر دیا۔ تو اس لیے اس سے احتیاط کیا جائے کہ عید کی رات میں کوئی گناہ کا کام ہم سے نہ ہو جائے۔ یہ مبارک رات ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت عبادت تو کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ مجھے پتہ ہے مشکل ہوگا، لیکن تھوڑا بہت تو کر دیں۔ گھر جاؤ تو جانا، معتکفین بھی جائیں، گھر جائیں، کوئی عرض نہیں، اگر یہاں رہ سکتے ہیں تو رہیں، ہم تو یہیں رہیں گے، ہمارا تو نہ کیا ہے، کوئی بیلی ہے ہی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم جو لندن والے معتکف ہیں ہم تو یہیں رہیں گے۔ تو ہمارے جیسے کوئی سنگل ونگل ہو، یہ میرا دوست عبدالرحیم ہے، یہ بھی گھر جا کر کیا کرے گا؟ تو بھی یہیں رہنا ہمارے ساتھ، تو یہاں پر رہیں گے، کھا پی کر کے تھوڑا آرام کریں گے، عشاء پڑھیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن عید کی رات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ اور پھر آگے یہ جو عید کی رات کی بات کر رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک ملفوظ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ سال میں 5 راتیں برکت والی راتیں ہیں، ان میں اہتمام کرو۔ تو اس میں 2 عید کی راتیں انہوں نے بتائیں، اور غرہ رجب اور شب برات اور شب قدر، غالباً یہ 5 راتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو ان میں آدمی کو تھوڑا بہت اہتمام، یا شاید شب قدر کے بجائے لیلۃ العرفہ کہا ہے، عرفہ کی رات، یہ 5 راتیں جو ہیں برکت والی ہیں، اس میں اللہ کی رحمت بہت زور سے برستی ہے، تو ہمیں اس رحمت کو لینا چاہیے اللہ سے۔ آگے بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا
کہ اگر کل عید ہو گئی، چاند نظر آ گیا، تو کیا جمعہ کی نماز بھی پڑھنا پڑے گا یا معاف ہو جائے گی؟ نہیں، سچ مچ ایک جوان نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کے کچھ ایرانین شیعہ فرینڈز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو پرے عید اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرے جمعہ، جمعہ از معاف۔ دیکھو دوستی کا اثر ہے نا، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کام خراب کر دیتے ہیں۔ سچ مجھ ایک جوان نے سوال کیا اور یہ بھی کہا، تو بھائی دیکھو عید کی نماز مستقل واجب ہے اور جمعہ کی نماز مستقل فرض ہے، اگر ایک پڑھ لیا تو دوسرا کیسے معاف ہوگا؟ آپ بتائیے۔ دونوں ضروری ہیں، عید کی نماز بھی ضروری ہے اور جمعہ کی نماز بھی ضروری ہے، دونوں پڑھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ عید اور جمعہ دونوں کوئنسائڈ ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ عید کی خطبے میں یا عید کی نماز کے بعد کہ بھئی آج عید اور جمعہ جمع ہو گیا ہے، تو اب جو جمعہ میں آنا چاہے سو آئے اور جو نہ آنا چاہے وہ نہ آئے، اور ہم تو جمعہ پڑھنے والے ہیں، وَإِنَّا لَمُجَمِّعُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا چوائس ہے، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھو، ظہر پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، الفقہاء ہم اعلم بمعانی الحدیث، فقہاء اور مفتیان کرام حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صرف کبھی بھی یاد رکھنا ہمیشہ، حدیث کو فیس ویلیو پہ مت لے لینا، کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیث گمراہی کا سبب بنتی ہے سوائے فقہا کے۔ فقہا جو ہیں حدیث سے گمراہ نہیں ہوتے، جو فقیہ نہ ہو وہ حدیث سے گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے۔ تو اپنے من کی حدیث لے لی، جو من کے خلاف ہے وہ چھوڑ دی۔ اب یہاں من کے لیے موافق یہ ہے کہ بھئی وہ جمعہ کی چھٹی مل گئی تو جمعہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گمراہ ہو گئے نا۔ وہ بیوقوف یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نے خود فرمایا وَإِنَّا لَمُجَمِّعُونَ، ہم جمعہ پڑھنے والے ہیں، کہ حضور نے جمعہ چھوڑا تھا؟ تو پھر آپ حدیث کا پہلا جز کیوں لیتے ہیں، دوسرا جز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور حدیث کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی ایسا ہوا کہ عید اور فرائیڈے دونوں کوئنسائڈ ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عید کے بعد فرمایا کہ بھئی جو لوگ من اہل العوالی ہیں اور عید پڑھنے آئے ہیں، ان کو اختیار ہے اگر وہ جمعہ میں دوبارہ نہ آنا چاہیں تو اپنے یہاں ہی اپنی ظہر پڑھ لیں۔ عوالی کے معنی دیہات، جو دور سے 5, 7, 8 میل سے چل کر کے آئے ہیں، وہ اہل العوالی ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ یہاں عید پڑھنے کے لیے بھی آئے، بیچارے فجر بعد تیاری کر کے نکلے تھے، یہاں آئے، جمع ہوئے، عید پڑھی میدان میں، اب واپس گھر جائیں گے، اب واپس جمعہ کے لیے آنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کو کہا کہ اگر آپ ادھر اپنے یہاں ظہر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیہات والوں پہ جمعہ ہے ہی نہیں، دیہات والوں پہ تو ہے ہی ظہر، ان پر جمعہ نہیں ہے۔ تو حضور نے بھی ان دیہات والوں کو کہا تھا کہ تم بڑی محنت مشقت سے سفر کر کے یہاں آئے ہو عید پڑھنے کے لیے، اب واپس گھر جاؤ گے تو واپس کب آؤ گے جمعہ میں، اور جمعہ تک یہاں انتظار کرنا یہ بھی مشکل ہے۔ اس لیے حضور نے ان کو کہا کہ بھئی اگر تمہارا جی چاہے اور یہاں جمعہ پڑھنا ہو تو پڑھنا، نہیں تو گھر جا کے واپس آنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو حدیث کا مطلب سمجھے نہیں، الٹا مطلب لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور حدیث گھوم رہی ہے۔ مجھ پر فون پر بھی ایک ٹیکسٹ سوال آ گیا
انگلینڈ سے، کیونکہ انگلینڈ میں عید ہو گئی ہے. تو ایک جوان لڑکا ہے کہ شیخ مائی فرینڈ سینڈ دس ٹیکسٹ ٹو می کہ دیر از دس حدیث اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرے جمعہ ٹمارو، یو اونلی ہیو ٹو پرے عید. میں از اٹ ٹرو؟ میں نے صرف اس کو کہہ دیا ناٹ ٹرو. لمبا چوڑا جواب کہاں لکھے رمضان میں، یہ تو اس پر مجھے یاد آئے اس لیے میں ابھی آپ کو بول رہا ہوں. تو اللہ کے واسطے اپنی مینٹالٹی یہ بناؤ کہ ان علماء کرام، یہ مفتیان کرام، ان کو ٹرسٹ کرو. اپنے جو حدیث مل گئی اس کا لفظ لے کر کے مت گھومتے پھرو، گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں جتنے اسپیکر ہیں ان اسپیکروں کی بات نہیں لینی چاہیے، اسکالر کی بات لینی چاہیے. یہ ذاکر نائک اسپیکر ہے، یاسر قاضی اسپیکر ہے، نعمان علی خان اسپیکر ہے، یہ جتنے یوٹیوب اسپیکر ہیں یہ اسکالر نہیں، یہ اسپیکر ہیں. کیوں آپ ان کی باتیں لیتے ہو؟ جنرل نصیحت ٹھیک ہے، لیکن مسئلے مسائل اللہ کے واسطے یہ دین ہے. تھوڑی غیرت ایمانی ہے تو پیدا کرو اپنے اندر. کوئی غیرت ہونی چاہیے کہ میرا دین محفوظ ہو، میں کوئی غلط کام نہ کروں. اب یہ جوان لڑکا اچھا ہے کہ جس نے پوچھ لیا، اگر نہ پوچھتا اور جمعہ چھوڑ دیتا تو گناہ گار ہوتا. تو اچھا ہے پوچھ لے. کتنے جوان ایسے ہوں گے جو نہیں پوچھیں گے اور گمراہ ہوں گے، کل جمعہ میں نہیں آئیں گے. تو ان لوگوں نے ہی گمراہ کیا نا، اور حدیث کے ذریعے گمراہ کیا. تو اس لیے یہ ذہن میں رہے. پھر دوسری طرف مسلم شریف میں بھی روایت ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں عام طور پر سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز میں بھی یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور اگر کسی دن عید اور جمعہ دونوں ساتھ ہو گئی تو عید میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھی اور جمعہ میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھی. کیا معلوم ہوا؟ حضور نے جمعہ پڑھا ہے، ایسا نہیں کہ جمعہ معاف کر دیا. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی یہ جمعہ کی نماز معاف نہیں ہوتی ہے. عید کا دن ہے، اگر چاند ہو گیا آج اور یہاں پر عید ہو گئی، یا جہاں لوگ دوسرے ملک میں سن رہے ہیں جہاں عید ہو گئی ہے کل، اللہ کے واسطے جمعہ مت چھوڑنا. جمعہ بھی فرض ہے، مقیم کے اوپر فرض ہے. تو آپ مقیم ہیں تو آپ آئیے اور جمعہ پڑھیں، اور جمعہ چھوڑنا نہیں. ڈونٹ لیو جمعہ just because you've prayed Eid doesn't mean that your Jummah is maaf. Jummah is not maaf. You have to pray both. باقی اس کے آگے جو ہے یہ دوسرے مسائل ہیں، سنتیں ہیں عید کی. عید کے دن کیا کیا سنت ہے تو اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور سب سے اول تو یہاں پر عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. تو فجر 5:45 بجے ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ فجر بعد ذکر مجلس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد قاری نعیم کچھ نشید سنائیں گے، اس کے بعد بیان ہوگا اور پھر عید کی نماز ہوگی. کیونکہ پہلی عید 7 بجے ہے، تو یہ 5:45 سے 7 میں زیادہ وقفہ نہیں ہے. تو آپ 5:45 بجے فجر کے لیے ہی اپنے عید کے کپڑے پہن کے آ جاؤ. آگے پھر یہیں رہو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، اور بیان وغیرہ میں بیٹھو. کچھ درود شریف، استغفار، تسبیحات. جمعہ کا دن بھی اگر ہو گیا تو جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ تاکید ہے، اور مغرب کے بعد جمعہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو درود شریف پڑھیں خوب. تو غسل کریں، نئے کپڑے ہوں تو نئے، نہیں تو اچھے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں. مسواک کریں، برش کریں، منہ صاف ہو کیونکہ عید کے لیے آ رہے ہیں. اور اپنا خوشبو لگائیں، پرفیوم لگائیں. اور آنے سے پہلے کچھ کھجور کھائیں، کم سے کم 3 یا 5 کھجور کھائیں، کیونکہ یہ سنت ہے. کیونکہ روزانہ ہم مغرب کے وقت، افطار کے وقت کھجور کھاتے ہیں، تو بس یہ بھی ہمارے رمضان سے افطاری ہو رہی ہے. تو اس لیے کل کوئی روزہ نہ رکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو صبح ہی میں اٹھتے ہی عید کی نماز میں آتے ہوئے کھجور کھا لیا، تاکہ وہ وہم نہ ہو جائے کہ بھئی میرا روزہ ہے آج، اور کوئی آدمی روزے کی عادت نہ ڈال دی عید کے دن. تو اس لیے فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، کھجور کھا لینا ہے. تو اس طرح سے آپ تیاری کر کے
پھر مسجد کی طرف آئیں. ہمارے یہاں تو دودھ بھی پلاتے ہیں، شیر قورمہ، تو شیر قورمہ بھی پی لیں، کھجور کھا لیں، تیاری کر لیں اور مسجد آئیں. مسجد آتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور غالباً عید الفطر میں آواز سے پڑھتے ہوئے آنا ہے، برابر مفتی صاحب، اور عید الاضحیٰ میں آہستہ پڑھنا ہے شاید. تو ذرا آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آئیں، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں، یہ حضور کی سنت تھی. اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ دونوں راستے ذکر کی آواز سے، تکبیر کی آواز سے گونجیں، اور دونوں راستے پر جو لوگ رہتے ہیں، جو درخت رہتے ہیں، وہ تکبیر کی آواز سنیں اور قیامت کے دن گواہی دیں ہمارے حق میں. دوسرا یہ کہ دونوں راستے پر جو مکانات ہیں، وہ مکانات والے خوش ہوں کہ حضور ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے. چھوٹے چھوٹے بچے حضور کو دیکھتے تھے کہ حضور آ گئے، حضور جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ راستے سے آتے تھے. اس میں جو بھی حکمتیں ہوں، لیکن اگر ہم ایک راستے سے آ کر دوسرے راستے سے جائیں تو بہتر ہوگا. اور چونکہ آپ کے یہاں پارکنگ کا مسئلہ ہے، تو قرب و جوار کے مکان والے جو ہیں پیدل چل کر کے آئیں. پیدل چل کر آنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس کا ذرا اہتمام کر لیں. ہاں، میں جو سوچ رہا ہوں کچھ بھول رہا ہوں، صدقہ فطر دے دیا سب نے؟ نہیں دیا ہے؟ دے دیا، ماشاءاللہ. ابھی بکسا ہے پیچھے رکھا ہوا ہے. ہاں، اگر نہیں دیا ہے تو ابھی ڈال دو، ہاں جی، تاکہ عید سے پہلے صدقہ فطر چلا جائے. اور اگر عید کے بعد دیا، صدقہ فطر قضا تو نہیں کہلائے گا، لیکن تاخیر کرنے کی کراہت ہوگی، اس لیے اس میں نہیں جانا چاہیے. عید سے پہلے دے دینا چاہیے. تو صدقہ فطر ادا کر دیں. اور ہاں، بس باقی تو جلدی آ جائیں، عید کی نماز پڑھیں، اس میں تکبیرات تشریق کہیں گے. میرا تو گلا خراب ہے، میں شاید صرف بیان کر لوں گا، امام صاحب کو کہوں گا تم پڑھاؤ عید، یار بہت ہو گیا ہے. ہاں ہے، میں پڑھاؤں گا. عبدالحفیظ کہہ رہے آپ کو پڑھانا ہے. چلو، عبدالحفیظ کا حکم ہے تو شاید پڑھانا پڑے گا. تو یہ کچھ سنت ہیں عید کی نماز سے متعلق. اگر ہو گیا، چاند ہو گیا، بظاہر تو ہو جائے گا. میں نے سنا نگت ماسک نے اعلان کر دیا ہے، اس لیے کسی نے یہاں بھی آ کر کے ہمارے بھائی داؤد سے پوچھ رہے ہیں بھائی کل عید کی نماز کتنے بجے ہے. یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں، یا کل عید کی نماز کتنے بجے ہے. تو لوگوں میں ایک موڈ ایسا بن گیا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کینیڈا والے بھی کہیں نہ کہیں سے لے ہی آئیں گے چاند کو. خیر، بہرحال بس مین چیز تو وہ تھی کہ بھئی رمضان مبارک کو الوداع کرنا ہے، ہاں جی، اور لیلۃ الجائزہ میں بھی کچھ عبادت کرنی ہے، اور عید کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. تو ایک بات اور، رمضان مبارک کو الوداع کیسے کرنا ہے؟ توبہ استغفار کے ساتھ. ایک نمبر 2، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا. ہمارے کتنے دوست احباب متعلقین رمضان سے پہلے چلے گئے. اور نمبر 3، دعا کرتے ہوئے. ہمارے بھائی ظہیر کہہ رہے تھے کہ آپ افطار سے پہلے دعا کرا دیں. میں نے کہا کہ بھائی افطار سے پہلے کوئی کہاں ہوگا، کوئی بیسمنٹ پہ ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، تو ہم ایسا کریں گے، بیان کے بعد شارٹ دعا کر لیں گے تاکہ پھر سب اپنی اپنی جگہ پر جائیں، اپنا پڑھیں اور اپنی دعا کریں. ٹھیک ہے نا چھوٹا بھائی؟ یہی ٹھیک رہے گا نا؟ بس تو یہ چیز ہے. کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ بات رہ گئی ہو تو یاد دلا دو. جو چھوٹا بھائی کہہ رہی تو نہیں ہو؟ برابر سے بولو. چلو پھر اللہ پاک ہماری رمضان کی عبادت قبول کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں ایسے باغ و بہار والے اور بھی رمضان نصیب کرے، زندگی میں برکت دے. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ جب ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ جن میں زندگی کے شارٹ ہونے کی یا اس کی یا کسی کی
شارٹ زندگی ہو اور نیک کر کے گزرا ہو تو لوگ اس پر رش کریں کہ شارٹ زندگی میں کتنے نیک عمل کر گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو لمبی زندگی دینا اور نیک اعمال والی زندگی دینا، تاکہ تیرے دین کی خوب خدمت کر سکیں، تیری اطاعت فرما برداری کر سکیں اور آخرت کے لیے بھی تیاری کر سکیں. تو شارٹ زندگی نہیں، لمبی زندگی اور عمل صالح والی زندگی. اور حضرت کا یہ ارشاد ایک حدیث سے ماخوذ ہے جہاں فرمایا ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھے ہوں وہ سب سے اچھا آدمی ہے. تو حضرت نے شاید اسی سے اخذ کیا ہوگا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس رمضان کو قبول کرے اور ہمیں لمبی زندگی دے اور اطاعت فرما برداری والی زندگی دے، اور ایسے مزید رمضان بار بار باغ و بہار والے نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما. پروردگار عالم محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والعتق من نیرانک. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے ہم کو نصیب فرمایا، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے رمضان جیسی مقدس مہینے میں یا اللہ ہم کو زندہ بھی رکھا اور روزوں کی بھی توفیق دی اور تراویح کی بھی توفیق دی، تلاوت کی بھی توفیق دی، تہجد کی بھی توفیق دی، ذکر کی بھی توفیق دی. یہ سب آپ کا احسان ہے. یا اللہ آپ کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نہ ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹا سکتے ہیں. آپ کی توفیق ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. پروردگار عالم آپ نے جس مہربانی اور توفیق سے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کیا، اسی مہربانی سے رمضان کی عبادت قبول بھی فرما لیجیے. یا اللہ بے شک ہماری عبادتیں اللہ بہت کمزور ہیں، آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ غفلت والی عبادت ہے، لیکن آپ تو کریم ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں. آپ کی مہربانی کی کیا کہنے. یا اللہ آپ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لیجئے، ہمارے روزے بھی قبول فرما لیجئے، تراویح بھی قبول فرما لیجئے، تہجد بھی قبول فرما لیجئے، تسبیحات اور تلاوت اور ذکر بھی قبول فرما لیجئے، ہماری پوری رمضان کی ساری دعائیں بھی قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ ہماری کوتاہی معاف کر دیجئے، کمزوری معاف کر دیجئے، ہماری سستی اور غفلت معاف کر دیجئے، اور آئندہ ہر قسم کی سستی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم کر دیجئے، پوری امت کے حق میں خیر اور برکت کے فیصلے فرمائیے. امت بہت پریشان ہے، بہت مظلوم ہے. یا اللہ امت کا ہاتھ پکڑ لیجئے، امت کی حفاظت فرما لیجئے. جس طرح آپ نے ان تاتاریوں اور منگولین سے نجات عطا فرمائی تھی، اس طرح اس وقت کے بھی جو تاتاری اللہ ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان سے آپ ہی نمٹ لیجئے. یا اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایک ایک ظالم بدماش گنڈے کی اچھی طرح پکڑ فرمائیے. جس طرح آپ نے فرعون، حامان، نمرود، قارون، شداد کی گردن پٹخ دی تھی، ان خبیثوں کی بھی گردن پٹخ دیجیے. اور یا اللہ پوری انسانیت کو ان کے مظالم سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ پوری انسانیت کو چین سکون عطا فرمائیے، پوری انسانیت پر رحم فرمائیے، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے، مسلمان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے اور غیر مسلم کو بھی ہدایت عطا فرمائیے. پروردگار عالم رمضان کا مبارک مہینہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے، آج یا کل جب چاند ہو جائے ختم ہو جائے گا. یا اللہ ہم آپ کے حضور میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرمائیے اور توبہ پر ہم کو استقامت
عطا فرمائیے۔ یا اللہ شیطان چھوٹے گا، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ابلیس ملعون کی اسکیم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہمیں ہمارے نفس کی بھی حوالے نہ فرمائیے، یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ان کے حوالے نہ فرمائیے۔ آپ ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اپنی خصوصی حفاظت میں رکھیے، شیطان کے تسلط اور اس کے زور سے بچائیے، ماحول کے برے اثرات سے بچائیے، بری صحبت سے بچائیے، بری دوستی سے بچائیے۔ یا اللہ جو فرقے غلط ہیں، باطل ہیں، ان باطل فرقوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کو ایمان اور تقوی کا نور عطا فرمائیے۔ اللہ ان کے قلوب کو روشن فرمائیے، ذکر فکر کے نور سے روشن فرمائیے، اعمال صالحہ کے نور سے روشن فرمائیے، اور اس روشنی میں یا اللہ زندگی گزارنے اور فتنوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی توفیق ان کو نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر طرح کی خیر اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتنوں اور بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم معتکفین کا اعتکاف قبول فرمائیے، جنہوں نے خدمت کی ان کی خدمت قبول فرمائیے، جنہوں نے راحت پہنچائی ان کو اس کا بدلہ نصیب فرمائیے۔ اس مسجد اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، اور یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ائمہ حضرات کی حفاظت فرمائیے، اور یہ لوگ جو خدمات کرتے ہیں اس کو قبول فرمائیے، اس میں مزید برکت عطا فرمائیے، آپس میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل جل کر مسجد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہاں پر جو کچھ بھی معمولات اللہ اشغال وجود میں آتے ہیں ان سب کو قبول فرمائیے۔ پروردگار عالم اللہ پورے کینیڈا میں ہدایت کو عام فرمائیے، اور پورے کینیڈا والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اس ملک کے جو باشندے غیر مسلم ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ان پر بھی رحم فرمائیے۔ آپ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ ان کو آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرمائیے، انہیں بھی کفر شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، فسق و فجور سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے انہیں بھی مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے، ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائیے، ہر شر سے بچائیے، ہمارے اکابر مشائخ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک خوشی کا ذریعہ بنائیے، ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کے بقا کے فیصلے فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔